लूसी का अंदाज ये था कि जब भी उसे इकबाली बयान देने के लिए कहते तो वो तंजिया अंदाज से इनकार कर देती थी। एक बार उसने ये भी कहा था कि उसे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो हिंदू है, लेकिन अब उसने सर झुका लिया, फिर सर उठाकर सबको बारी बारी देखा और आखिर उसकी नजरें मेजर जनरल के चेहरे पर जा रुकी। उसके चेहरे पर कुछ और ही तासुर आ गया था। इंटेलिजेंस वालों की निगाहों में ये तासुर उम्मीद अफजा था। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ लूसी, मेजर जनरल ने कहा, मेजर उस्मान को उसके बीवी बच्चों समेत सिंध में अगवा किया गया था और तुमने अपने एक साथी के साथ उन्हें रिहाई दिलवाई थी। वो शख्स जिसने उन्हें अगवा करवाया था और अगवा करने वालों में से 2 आदमी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन किसी मसलत के पेश नजर उन्हें यहाँ तुम्हारे सामने नहीं बिठाया गया। अब अगर तुम इकबाली बयान नहीं दोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ शहादत मुकम्मल तौर पर इकट्ठी हो गई है। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? लूसी ने संजीदा से लहजे में पूछा। अपने पूरे रिंग का पर्दा उठा दो, मेजर जनरल ने कहा। मेजर उस्मान की हद तक केस बिल्कुल साफ है, कुछ ना बताओ तो भी हम जानते हैं। अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मुझे क्या मिलेगा? लूसी ने पूछा। रिहाई, मेजर जनरल ने जवाब दिया। तुम्हें माफी मिलेगी और हम तुम्हें पाकिस्तान से निकाल देंगे और जरूरत महसूस हुई तो तुम्हारे मुल्क के सफीर को इत्तला दे देंगे। और अगर मैं अपने रिंग के खिलाफ जुबान खोलने से इनकार कर दूं तो? लूसी ने पूछा। लूसी, मेजर जनरल ने कुछ ज्यादा ही संजीदा लहजे में कहा, तुम इस तरह बात कर रही हो जैसे हम किसी आम से मसले पर मुज़ाकरात कर रहे हों और किसी नतीजे या तसीफे तक ना पहुँचे तो कयामत नहीं आ जाएगी। मैं तुम्हें अब इतनी ज्यादा मोहलत नहीं दे सकता। हमारे इतने नर्म रवैये से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश ना करो। मैं आज किसी नतीजे पर ही पहुँचना चाहती हूँ, लूसी ने कहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ताउन ना करूँ तो मेरे साथ क्या सलूक होगा? माफ रखना सर, कर्नल ने मेजर जनरल से कहा और लूसी से मुखातिब हुआ। ये बताओ लड़की, अगर तुम्हारे मुल्क में कोई तुम जैसी मुसलमान लड़की गिरफ्तार कर ली जाए तो उसके साथ क्या सलूक होगा? तुम जरूर जानती होगी। हाँ, मैं जानती हूँ, लूसी ने जवाब दिया। इस मुसलमान लड़की को हमारी पुलिस या फौज गिरफ्तार कर ले तो सबसे पहले उसकी इज्तिमाई आबरू रेजी होगी, फिर देखेंगे कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। कर्नल ने अपने मेजर जनरल की तरफ देखा। मेजर जनरल के होंठों पर तंजिया सा तबस्सुम आ गया। लेकिन हमारे यहाँ तुम्हारे साथ या किसी भी मुलजिमा के साथ ऐसा जलील सलूक नहीं होगा, ना कभी हुआ है, मेजर जनरल ने कहा। तुम हमारे साथ ताउन करो या साफ इनकार कर दो, तुम्हारे साथ वही सलूक होगा जो मर्दों के साथ होता है। हम मुसलमान हैं, हम अपनी हुकूमत के आगे जवाब दे तो हैं, लेकिन असल में हम अपने अल्लाह के आगे जवाब दे हैं। मैंने पहले कहा है कि हमारे साथ ताउन करोगी तो माफी दिला देंगे और फिर अपने मुल्क से बाइज्जत तरीके से रुखसत कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें धोखा देकर अपना काम निकलवा लें और फिर तुम्हें अपनी हवसकारी के लिए उड़ा लेंगे। अब मैं इस बहस को ज्यादा तूल नहीं दूंगा। तुम्हारे खिलाफ और मेजर उस्मान के खिलाफ हमारे पास तुम दोनों को इंतहाई सजा दिलवाने के लिए शहादत काफी है। तुम्हारे रिंग के और आदमी भी हमारे पास हैं और तुम्हारे साथ की 2 लड़कियां भी हैं। उन दोनों में से एक लड़की इकबाली बयान देने पर आमादा नजर आती है, लेकिन हम सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रहे हैं कि तुम ज्यादा ज़हीन और अक्लो दानिश वाली हो। अभी और गिरफ्तारियां हो रही हैं। माफ रखना सर, कर्नल ने जनरल से कहा और फिर लूसी से मुखातिब हुआ। तस्वुर में लाओ कि इस उम्र में ही जेल चली जाओगी तो तुम्हारा कैसा बुरा हाल होगा। तुम 2-4 साल के लिए नहीं बल्कि तमाम उम्र के लिए जेल जाओगी। जासूसी के अलावा तुम्हारे खाते में कत्ल भी लिखा हुआ है। लूसी के चेहरे पर पहले ही कुछ ऐसा तासुर आ गया था जैसे वो ताउन पर अपने आप को आमादा कर रही हो, लेकिन कर्नल ने जब उसके मुस्तकबिल की भयानक तस्वीर पेश की तो उसके चेहरे पर नुमाया तौर पर तब्दीली आ गई और ये तासुर गहरा ही होता चला गया। कर्नल ने यह भी कहा कि जेल में जेल के अफसर और वार्डन वगैरह उसे अपनी दाश्ता बना लेंगे और उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। ऐसे आदमी उसे हवसकारी का निशाना बनाए रखेंगे जिनके मुंह से चरस और गांजे की बदबू और गलीज जिस्मों से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आएगी। वो अपने इस जिंदगी के शब रोज को याद करे जो 5 स्टार होटलों में, कारों और हवाई जहाजों में और महल्लात जैसी कोठियों में गुजरे हैं, मगर जेल में एक बंगन की कुछ आबरू होगी, इसकी कोई इज्जत और कोई आबरू नहीं होगी। ISI के मेजर जनरल ने लूसी से कहा था कि मेजर उस्मान और उसके बीवी बच्चों को अगवा करने वाले भी पकड़े गए हैं, तो लूसी ने गालिबन इस झूठ को भी सच मान लिया था। लूसी गैर मामूली तौर पर ज़हीन और अय्यार लड़की थी। यकीनन जानती थी कि वो इकबाले जुर्म नहीं करेगी तो उसके साथ की कोई और लड़की कर लेगी या रिंग का कोई और मुलजिम ISI के आगे हथियार डाल देगा। कर्नल की बात सुनकर लूसी का सर झुक गया। कमरे में सुकूत तारी हो गया। सबकी नजरें लूसी पर मरकूज थीं। लूसी ने सर उठाया तो उसके गोरे गुलाबी गालों पर आंसुओं के कतरे बह जा रहे थे। उसने गुलाब के फूलों जैसे हाथों से ये कतरे पोंछ डाले और मेजर जनरल की तरफ देखा। अब उस चेहरे पर ऐसा तासुर जैसे वो रहम की तलबगार हो। वो आखिर इंसान थी और लड़की थी। उसके हाथ में कोई गैबी ताकत या जादू नहीं था।
جو ہر مرد کو اس کے آگے جھکا دیتا اور وہ ہر صورتحال میں منمانی ہی کرتی۔ وہ انتہا درجے کی عیار اور مکار ہی کیوں نہ تھی، اس نے اس مجرمانہ کیریئر میں پتھروں کو موم کر لیا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں انسانی فطرت کی کمزوریاں ریت کے گروندے کی طرح انسان کو بٹھا دیتی ہیں اور اپنے آپ کو بے بسی اور قسم پرسی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتا ہے۔ لوسی اس مقام پر پہنچ گئی تھی۔ میں اس عورت جیسی بیوی بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ لوسی نے اچانک واجدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے یہ خواب 13-14 سال کی عمر میں ہی دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ مجھ میں یہ احساس کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں اسی عمر میں پیدا ہو گیا تھا۔ لڑکوں نے مجھ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے تھے، لیکن میں کہتی تھی کہ اپنے جیسے کسی حسین آدمی کے ساتھ شادی کروں گی۔ مجھ میں روپے پیسے اور عیش و عشرت کا ذرا جتنا بھی لالچ نہ تھا، لیکن اپنے باپ کے متعلق جانتے ہوئے کہ یہ پیسے کے پیچھے مرتا ہے، میں اندازہ نہ کر سکی کہ اسے پیسے سے اتنا پیار ہے کہ مجھے بھی بیچ کر پیسہ کما لے گا۔ میری عمر ابھی 16 سال نہیں ہوئی تھی کہ باپ نے مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا جس کی عمر 40 سال سے 3-4 سال زیادہ تھی۔ میرے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس کی بیوی مر گئی تھی، 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کو اس نے کم سنی میں ہی بیاہ دیا تھا۔ بیٹا ایک بھی نہیں تھا، بڑا ہی مالدار تاجر تھا، دولت کی تو کمی نہیں تھی، لیکن یہ شخص بھینسے کی طرح بھدا اور بدصورت تھا اور اس کا جسم بھی بھینسے کی طرح ہی سوجا اور پھولا ہوا تھا۔ میں جس قدر نفاست چاہتی تھی وہ اتنا ہی بدبودار اور بد اخلاق تھا۔ مجھے تو وہ کھلونا سمجھتا تھا جو کسی وقت ٹوٹ بھی گیا تو دوسرا آ جائے گا۔ اکثر بات یہ ہے کہ اس نے بڑی کامیابی سے اور بہت ہی جلدی میرے دل میں اپنی نفرت پیدا کر دی۔ میں تو پاکیزہ اور خوشباش ازدواجی زندگی گزارنا چاہتی تھی اور کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے کوئی دولت مند خامد ملے گا، لیکن یہ بھی کبھی تصور میں نہیں آیا تھا کہ مجھے اس قابل نفرت آدمی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میں نے 3-4 مہینے برداشت سے کام لیا، لیکن دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ اس سے کس طرح نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس شخص کے پاس میرے لیے نہ جسمانی تسکین تھی، نہ جذباتی آسودگی۔ میرے اندر احتجاج اور انتقام بڑھتا چلا گیا۔ اس کا پہلا مظاہرہ یہ ہوا کہ میں نے کسی اپنی پسند کے دوست کو دیکھنا شروع کر دیا۔ میرا خامد صبح گھر سے نکلتا اور شام کو واپس آتا۔ میں دن بھر گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ آخر ایک دوست مل گیا اور میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ خامد کی طرف سے مجھ پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ میں گھر میں ہی قید رہا کروں۔ میں نے اس آزادی سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ خامد مجھ پر شک نہ کرے، میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک شروع کر دیا جیسے میں اس پر مر مٹی ہوں اور سارا دن اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس طرح اسے خوب الو بنایا اور وہ بہت خوش رہنے لگا۔ میں جوں اپنے دوست میں الجھتی جا رہی تھی، میرے دل میں خامد کی نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مجھ میں عیاری اور فریب کاری اسی عمر میں پیدا ہو گئی تھی اور اس سے مجھے دلی سکون حاصل ہوتا تھا۔ میرا یہ دوست کوئی شریف آدمی نہیں تھا، پکا فریب کار اور خوش مزاج تھا۔ اس نے فریب کاری اور مکاری میں مجھے بھی ماہر بنا دیا تھا۔ میں نے ایک روز اسے کہا کہ اس طرح چھپ کر ملنے اور پاپ کرتے چلے جانے سے عارضی سا سکون ملتا ہے، اس کے بعد پھر وہی روحانی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں نہ ہم باقاعدہ میاں بیوی بن جائیں؟ لیکن اس خامد سے کس طرح رہائی حاصل کی جائے؟ ہم دونوں طریقے سوچنے لگے اور ایک طریقے پر ہم متفق ہو گئے۔ وہ یہ تھا کہ میں اپنے خامد کو زہر دے دوں۔ میرا یہ دوست ایک دن ایسا زہر لے آیا جو نہایت آہستہ اثر کرتا تھا اور اس کی تھوڑی مقدار ہر روز دینی تھی۔ میں نے خامد کو دودھ میں ہر رات یہ زہر دینا شروع کر دیا۔ 6-7ویں روز وہ جسمانی کمزوری اور سر درد محسوس کرنے لگا۔ اس نے ایک ڈاکٹر سے معائنہ کروایا اور ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دی۔ میں اسے اپنی دوائی دودھ میں دیتی رہی اور 16-17 دنوں بعد خامد ایسا بیمار پڑا کہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ ایک سے بڑھ کر ایک ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر اسے گھر دیکھنے آیا۔ ہر ایک نے اپنا نسخہ آزمایا اور ایک روز خامد آخری سانس لے کر اس دنیا سے اٹھ گیا اور مجھے رہائی مل گئی۔ لیکن میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ہندو لڑکی بیوہ ہو جائے تو اسے منحوس اور قابل نفرت سمجھا جاتا ہے اور کوئی شخص اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا۔ میں نے خامد کے گھر سے سارے زیورات اور جتنی بھی رقم ہاتھ لگی سمیٹی اور اپنے ماں باپ کے گھر آ بیٹھی۔ مجھے بہت ہی سادہ بلکہ غریبانہ سے کپڑے پہنا دیے گئے، میرا زیور اتروا لیا گیا اور چوڑیاں توڑ دی گئیں۔ گھر والوں نے مجھے دھتکار کر الگ بٹھا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں عورت کی کوئی حیثیت اور کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ باپ نے مجھے کم سنی میں ایک بوڑھے کے حوالے کر دیا اور پیسے کما لیے تھے۔ ہندوؤں میں ایسا اکثر ہوتا ہے، مجھ جیسی بیٹیوں کو دشمن کے حوالے کر کے دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اب میں پکڑی گئی ہوں تو مجھے چھڑانے کوئی ہندو نہیں آئے گا۔ ان باتوں کو الگ رکھیں کہ مجھ پر کیا بیتی۔
میں آپ کو کچھ اور سنانا چاہتی ہوں۔ خامد کے گھر مجھے جو آزادی حاصل تھی وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ کر ختم ہو گئی۔ اس پر غور کریں کہ میری عمر بمشکل 17 سال ہوئی تھی۔ عمر تو میری 17 سال ہی ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ میں 70 سال کی عمر کی عورتوں جیسی ذہنی پختگی اور چالاکی پیدا کر لی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کی قید سے کچھ دیر کی رہائی کا انتظام کر لیا۔ یہ میری فریب کاری کا نتیجہ تھا۔ میں نے اس فنکاری میں بہت مہارت حاصل کر لی تھی۔ میرے دل میں اب کسی کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں رہا تھا۔ اپنے دوست سے ملی تو اس نے شادی سے انکار تو کر دیا، لیکن پہلے کی طرح ناجائز دوستی جاری رکھنے پر زور دیا۔ میں نے اسے دھتکار دیا۔ 1-2 مہینوں بعد ایک عیسائی سے دوستی لگا لی۔ بڑا اچھا خوبرو جوان تھا اور عقل بھی رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس کا مذہب قبول کر لوں تو میرے ساتھ شادی کر لے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا کوئی مذہب نہیں اور میں اس کا مذہب قبول کر لوں گی۔ میں اس سے ملنے ملانے لگی اور 6-7 مہینے دوستی چلی۔ ایک بار وہ مجھے شملہ لے گیا۔ میں واپس آئی تو باپ نے مجھے مارا پیٹا کہ میں کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی روز ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ ایک روز میرے عیسائی دوست نے کہا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے دلی لے جانا چاہتا ہے۔ میں تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ گھر سے زیورات اور خاصی رقم اڑا لی اور ایک رات دوست کے ساتھ دلی چلی گئی۔ وہاں ہم ایک بہت بڑے ہوٹل میں ٹھہرے اور خوب عیش و عشرت کی۔ ایک روز میرے دوست نے میرا تعارف 2 آدمیوں سے کروایا۔ اگلے روز میرا دوست لاپتہ ہو گیا اور یہ دونوں آدمی آ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا دوست اب کبھی واپس نہیں آئے گا اور میں ان کے ساتھ چلی چلوں۔ میرے زیورات اور نقدی دوست اڑا لے گیا تھا۔ میرے لیے اب کوئی پناہ نہیں تھی، لیکن ان دونوں آدمیوں نے ایسے پیارے طریقے سے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ انٹیلیجنس کے آدمی ہیں اور انہیں میری ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھے سبز باغ دکھائے اور میں ان کی ہو کے رہ گئی۔ مجھے ان افسروں سے ملوایا گیا اور ان افسروں نے مجھے سمجھایا کہ انہیں میری ضرورت ہے اور ضرورت کیا ہے۔ یہاں مجھے کوئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کس طرح اپنے ملک کی انٹیلیجنس میں داخل ہوئی تھی اور میرے ساتھ کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ میری باقاعدہ ٹریننگ شروع کر دی گئی۔ عیاری اور فریب کاری تو پہلے ہی میری فطرت میں داخل ہو چکی تھی اور جو کسر رہ گئی تھی وہ اس محکمے نے پوری کر دی۔ میں آپ کو صحیح اور بالکل سچی بات کہہ رہی ہوں کہ میرے دل میں اپنے ملک کی کوئی محبت نہیں، نہ پاکستان کو میں اپنا دشمن ملک سمجھتی ہوں۔ میں ان شیطانی کارروائیوں میں خوش رہتی ہوں اور کسی کو بے وقوف بنا کر اس کے جذبات کے ساتھ کھیل کر اور اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر کے مجھے روحانی سکون ملتا ہے۔ لیکن اب آپ کی باتیں سنی ہیں تو میں محسوس کرنے لگی ہوں کہ مجھ میں انسانیت مری نہیں اور انسان کے جو صحیح جذبات ہوتے ہیں وہ بھی مجھ میں زندہ ہیں اور میرا بھی حق ہے کہ باعزت زندگی بسر کروں۔ پورا بیان دوں گی اور جو کچھ بھی جانتی ہوں بتاؤں گی، آپ کی رہنمائی کروں گی، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ مجھے واپس انڈیا نہ بھیجا جائے۔ یہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو مجھے مسلمان بنا کر اپنی بیوی بنا لے اور میں ساری عمر اس کے قدموں میں گزار دوں گی۔ یہ بات کی بات ہے لوسی، میجر جنرل نے کہا۔ تمہاری اس درخواست کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ پہلے ہماری ضرورت پوری کر دو تاکہ تم اس چکر سے نکل سکو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے روز لوسی اقبالی بیان دے رہی تھی۔ بیان لینے والوں میں ایک کرنل تھا اور ایک میجر۔ طلسماتی حسن والی یہ فریب کار حسینہ ہلکے پھلکے اور پراعتماد لہجے میں اپنی گزری ہوئی مجرمانہ زندگی سے پردے اٹھا رہی تھی۔ واجدہ اور اس کے بھائیوں کو، میجر سمی اور کیپٹن آصف کو ISI کے ڈائریکٹر جنرل نے واپس لاہور جانے کی اجازت دے دی تھی اور کہا تھا کہ وہ لاہور میں موجود رہیں، کسی بھی وقت انہیں راولپنڈی طلب کیا جا سکتا ہے۔ لوسی نے جس طرح میجر عثمان کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے رکھا ہوا تھا اور جس طرح اس کی برین واشنگ کی گئی تھی وہ لوسی نے تفصیل سے سنایا۔ پھر عثمان کی خفیہ ملک دشمن سرگرمیوں کی تفصیلات بیان کی۔ عثمان نے انڈیا کی انٹیلیجنس کو جو فوجی راز دیے تھے وہ سنائے اور اس کا جو معاوضہ عثمان کو ملتا رہا وہ بتایا۔ مختصر یہ کہ لوسی نے میجر عثمان کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کراچی جاتے ہوئے میجر عثمان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو اغوا ہوا تھا اس کے ساتھ لوسی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لوسی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ سندھ کے ڈاکوؤں کا کام تھا اور یہ ڈاکو انڈیا کے ایجنٹوں کی ہدایت کاری کے مطابق اغوا اور قتل کی وارداتیں کرتے تھے۔ لوسی اتفاقیہ ادھر چلی گئی تھی، وہ سیر کے لیے گئی تھی۔ اس نے کہا کہ سندھ میں انڈین انٹیلیجنس کی بادشاہی ہے۔ یہ اچھا اتفاق تھا کہ لوسی کو پتہ چل گیا پنجابی فیملی کو اغوا کیا گیا ہے۔ لوسی نے دیکھا تو وہ میجر عثمان تھا۔ لوسی اور اس کے ساتھی کے حکم سے انہیں رہا کر دیا گیا۔ لوسی نے اپنے اغوا کی واردات بھی سنائی جو واجدہ کے دونوں بھائیوں نے کی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے اغوا میں میجر سمی اور کیپٹن آصف نے کیا رول ادا کیا تھا۔ پھر لوسی نے کہا کہ وہ کس طرح ان کی قید سے رہا ہوئی تھی۔ اس نے واضح الفاظ میں بتایا کہ رات کو جو نوکر اس کے لیے کھانا لاتا اور باہر پہرے پر رہتا تھا اسے اپنے حسن اور نسوانیت کے شیشے میں اتارا
اور اسے ساتھ لے کر بھاگ نکلی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رنگ لیڈر مہندر آہوجا نے نوکر کو قتل کرا دیا اور پھر اس کی لاش نہر میں بہا دی تھی۔ اس بیان سے ایک قتل مہندر آہوجا کے کھاتے میں لکھا گیا۔ ایک میجر عثمان کو ہی نہیں، لوسی نے 2-3 اور پاکستانی شخصیتوں کو بھی بے نقاب کیا۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو ایک خاص بات ذہن نشین کرائی جاتی ہے، لوسی نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا، وہ یہ کہ کوئی مرد کتنا ہی پتھر کیوں نہ ہو، حسین عورت اور دولت اس کی ایسی کمزوری ہوتی ہے جو اس انتہائی مضبوط پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ انڈین انٹیلیجنس کے پاکستانی ایجنٹ اس وجہ سے ایجنٹ نہیں بنے تھے یا نہیں بنتے کہ ان کے دلوں میں انڈیا کی محبت اور پاکستان کی دشمنی ہے، بلکہ یہ محض مفاد پرستی ہے اور یہ عورت شراب اور دولت کا نشہ ہے جو دماغ کو چڑھ جائے تو دوست اور دشمن کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عثمان اور لوسی کو پھانسی دے دیں، 2-4 دنوں میں ایک ہی اور عثمان اور ایک اور لوسی ان کی جگہ آن پہنچیں گے۔ پاکستان کی زمین دشمن کے جاسوسوں کے لیے بڑی ہی زرخیز ہے۔ صرف انڈیا ہی نہیں، امریکہ، انگلینڈ اور روس نے جتنے ایجنٹ اپنی اپنی انٹیلیجنس کے لیے پاکستان میں تیار کر رکھے ہیں، اتنے شاید ہی کسی اور ملک سے ملتے ہوں۔ یہاں کی معاشرت، سیاست، صحافت، ادبی دنیا اور ہر شعبے سے ایجنٹ بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ سیاسی اور مذہبی لیڈروں میں بھی ذاتی مفادات کی خاطر ایجنٹ موجود ہیں۔ دیکھو لوسی، کرنل نے کہا، تم پہلے اپنا بیان مکمل کر لو اور اس کے مطابق نشاندہیاں اور پھر تمہاری اس قسم کی باتیں اور تمہارے مشاہدے بھی سنیں گے۔ میں کوئی اور رائے نہیں دوں گی، لوسی نے کہا۔ یہ کہنے کی اجازت دیں کہ جس ملک میں امریکہ اور انگلینڈ کے اشاروں سے حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہوں، اس ملک میں یہ دیکھ کر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگ اپنے ہی ملک میں تخریب کاری کر رہے ہیں۔ یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ آپ کے ملک کی سیاست اور معاشرت میں جو آلودگی ہے کس طرح ختم کی جائے۔ لوسی نے اپنے رنگ کی نشاندہیاں کر دیں، لیکن انڈیا کی انٹیلیجنس خصوصاً را اتنی کچی نہیں تھی کہ ان کے ہر ایجنٹ کو ہر ایجنٹ سے واقفیت ہوتی۔ ہر ایجنٹ کو صرف ان محدود افراد کا علم تھا جن کے ساتھ وہ کام کرتا تھا۔ ایک ہی رنگ میں ہوتے ہوئے اکثر ممبروں کو دوسرے ممبروں کے متعلق ذرا سی بھی واقفیت نہیں ہوتی تھی۔ اس جیسا ہی دوسرا اہم گواہ صغیر تھا۔ لوسی کے بیان کے بعد کچھ دیر وقفہ کیا گیا اور صغیر کا بیان لیا جانے لگا۔ اس نے بھی کوئی بات پردے میں نہ رہنے دی۔ تمام وارداتیں اور جو بھی اس کی سرگرمیاں رہی تھی کرنل اور میجر کو تفصیل سے قلم بند کروا دی۔ لوسی اور صغیر کو ایک مجسٹریٹ کے پاس لے گئے۔ دونوں نے قانون کے مطابق اپنا اپنا بیان قلم بند کروا دیا۔ لوسی کو باقاعدہ وعدہ معاف گواہ قرار دے دیا گیا۔ صغیر کی حیثیت ایک گواہ کی سی تھی۔ 3 پاکستانی ایجنٹ بھی پکڑے گئے تھے اور تینوں نے اقبالی بیان دے دیے تھے۔ ان میں ایک میجر عثمان کے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ ISI کے بالائی افسروں نے جب یہ بیانات پڑھے اور وہ شہادت دیکھی جو اس وقت تک سامنے آ چکی تھی تو یہ بات سامنے آئی کہ میجر عثمان کے خلاف کیس ہر لحاظ سے مکمل ہے اور یہ کورٹ مارشل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ میجر عثمان کو دوسرے ملزموں کے ساتھ سول کورٹ میں پیش کیا جائے یا اس کا الگ کورٹ مارشل کیا جائے۔ ISI کے بالائی افسروں نے اس مسئلے پر غور کیا۔ دوسرے ملزموں کی تفتیش ابھی ادھوری تھی۔ ان سے اقبال جرم کروانا تھا اور پورے رنگ کی نشاندہیاں کروانی تھی اور ان سے شہادت لینی اور اس کے مطابق مزید گرفتاریاں کرنی تھی۔